अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुड़ी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये 4th पार्ट है। तो देखते हैं इसमें क्या बताते हैं। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। होते हुए भी देखा और ये भी देखा कि वो गुरूब होने के बाद दोबारा तुलू हुआ। नाज़रीन, बहुत सी अहादीस में खाने में बरकत के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ मुअज्जात बयान किए गए हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर कुछ खाना तलब किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे निस्फ वस्क यानी 120 किलोग्राम जौ दे दिए। वो शख्स, उसकी बीवी और उन दोनों के यहाँ आने वाले मेहमान भी एक अरसा तक वही जौ खाते रहे, यहाँ तक कि एक दिन उसने वो जौ माप लिए। फिर वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम उसे ना मापते तो तुम वो जौ खाते रहते और वो यूं ही हमेशा बाकी रहते। नाज़रीन, इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ खजूरें लेकर हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इनमें अल्लाह ताला से बरकत की दुआ फरमा दें। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इकट्ठा किया और मेरे लिए उनमें दुआए बरकत फरमाई। फिर मुझे फरमाया, इन्हें ले लो और अपने इस तोशादान में रख दो, और जब इन्हें लेना चाहो तो अपना हाथ इसमें डालकर ले लिया करो, लेकिन इसे झाड़ना नहीं। सो मैंने इनमें से इतने इतने यानी कई वस्क खजूरें अल्लाह ताला की राह में खर्च की। हम खुद इसमें से खाते और दूसरों को भी खिलाते। नाज़रीन, एक वस्क 240 किलोग्राम के बराबर होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कभी वो तोशादान मेरी कमर से जुदा ना हुआ, यहाँ तक कि जिस दिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए तो वो मुझसे कहीं गिर गया। नाज़रीन, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में सूरज गिरन हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कुसूफ पढ़ाई। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमने देखा कि आपने अपनी जगह पर खड़े खड़े कोई चीज पकड़ी, फिर हमने देखा कि आप किसी कदर पीछे हट गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे जन्नत नजर आई थी, मैंने उसमें से एक खोशा पकड़ लिया, अगर उसे तोड़ लेता तो तुम रहती दुनिया तक उससे खाते रहते और वो खत्म न होता। नाज़रीन, बुखारी और मुस्लिम शरीफ में रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या हज़रत अबू सईद खुज़री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया कि ग़ज़वे तबूक के सफ़र में लोगों को सख्त भूख लगी थी, क्योंकि वो कई रोज़ से फाके से थे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाज़त दें तो हम पानी लाने वाले ऊँटों को ज़बह करके खा लें और चर्बी का तेल बना लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। इतने में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने ऐसा किया तो सवारियां कम हो जाएंगी, अलबत्ता आप लोगों का बचा हुआ खाना मंगवा लीजिए और इस पर बरकत की दुआ फरमाएं, यकीनन अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक है, और एक चमड़े का दस्तरखान बिछा दिया। फिर लोगों का बचा हुआ खाना मंगवाया गया। कोई शख्स अपनी हथेली में जवार और कोई खजूरें और कोई रोटी के टुकड़े लिए चला आ रहा था। ये सब चीजें मिलकर बहुत थोड़ी मिकदार में जमा हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर बरकत की दुआ फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब अपने अपने बर्तनों में खाना भर लें। चुनांचे तमाम लोगों ने अपने अपने बर्तन भर लिए, यहाँ तक कि लश्कर के तमाम बर्तन भर गए और कोई बर्तन खाली न रहा, और सब ने मिलकर मुकम्मल सैर होकर खाना खा लिया और खाना फिर भी बच गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर इरशाद फरमाया,
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور جو شخص بھی اس کلمہ پر یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا وہ شخص جنتی ہوگا۔ ناظرین، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم خندق کھود رہے تھے تو ایک سخت پتھر نکل آیا۔ لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، ایک بہت بڑا پتھر نکل آیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں خود خندق میں اترتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں اترے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک سے پتھر بندھا ہوا تھا، اور ہم نے بھی 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہ تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لے کر اس پتھر پر ماری تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے گھر جانے کی اجازت مرحمت فرمائیے۔ میں اجازت لے کر گھر آیا، اور پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی ایسی حالت میں دیکھا ہے جو میرے لیے ناقابل برداشت ہے، بتاؤ کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا، تھوڑے سے جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ پھر میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور بیوی نے جو پیسے، یہاں تک کہ گوشت ہانڈی میں پکنے کے لیے رکھ دیا۔ پھر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا جب آٹا گوندھ کر رکھ لیا اور ہانڈی پکنے کے قریب ہو گئی تھی، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے کھانا تیار کروایا ہے، آپ 1-2 حضرات کے ہمراہ تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنا کھانا پکایا ہے؟ میں نے سارا ماجرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں وہ ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارے اور نہ ہی تندور سے روٹیاں نکالے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار سے فرمایا، کھانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے پاس جا کر کہنے لگا کہ خدا کی بندی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے مہاجرین اور انصار کو ساتھ لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کچھ پوچھا تھا؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اندر چلو اور شور و غل نہ کرنا۔ پھر روٹیاں توڑ کر ان پر گوشت ڈالا اور ہانڈی سے گوشت اور تنور سے روٹیاں لے کر انہیں ڈھک دیتے تھے اور صحابہ کرام کے سامنے رکھتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر روٹیاں توڑ توڑ کر لوگوں کو دیتے رہے، یہاں تک کہ سارے صحابہ شکم سیر ہو گئے اور کھانا بچا بھی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب تم بھی کھا لو، اور جن کے لیے کھانا بھیجنا ہے ان کے لیے بھی بھیج دو، کیونکہ آج کل لوگوں کو بھوک نے ستایا ہوا ہے۔ ناظرین، امام ابو یعلا اور طبرانی کی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بکری تھی۔ انہوں نے اس بکری کا گھی ایک مشکیزے میں جمع کیا۔ جب وہ مشکیزہ بھر گیا تو انہوں نے نوکرانی کے ہاتھ بھیجا اور کہا، اے کنیز، اس مشکیزے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سالن بنائیں گے۔ تو وہ نوکرانی اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ گھی کا مشکیزہ آپ کی بارگاہ میں حضرت ام سلیم نے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کا مشکیزہ خالی کر کے لوٹا دو۔ پس مشکیزہ خالی کر کے واپس اسے دے دیا گیا۔ وہ مشکیزہ لے کر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ جب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مشکیزہ اسی طرح بھرا ہوا ہے اور اس سے گھی ٹپک رہا ہے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے کنیز، کیا تم اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں گئی؟ اس نے کہا، میں نے ایسا ہی کیا جیسا آپ نے کہا۔
اگر آپ کو میرا یقین نہیں تو میرے ساتھ چلیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھ لیں۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا گئیں اور کنیز ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کے ہاتھ آپ کی خدمت میں گھی کا مشکیزہ بھیجا تھا جس میں گھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے ایسا ہی کیا ہے اور یہ لے کر آئی تھی۔ پھر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، یہ بھرا ہوا ہے اور اس سے اسی طرح گھی ٹپک رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تو اس بات سے تعجب کرتی ہے؟ حالانکہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے تجھے کھلایا ہے جس طرح تو نے اس کے نبی کو کھلایا ہے۔ وہ کہتی ہیں، بس میں گھر آئی اور میں نے اس گھی کو مختلف پیالوں میں ڈال دیا اور کچھ اس میں رہنے دیا، جس سے ہم نے 1 یا 2 مہینے تک سالن بنایا۔ ناظرین، تاریخ اسلام کے واقعات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ واقعہ معراج ہے۔ معراج کے سفر کا آغاز نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ہمشیرہ ام ہانی کے گھر سے 27ویں رجب کی شب کو ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے جو شعب ابی طالب کے پاس تھا۔ گھر کی چھت کھل گئی، فرشتہ اندر داخل ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام لے آیا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حتیم میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میری ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک کا حصہ چاک کیا، میرا دل نکالا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس میں میرا دل زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت سے بھرا گیا، پھر اسے دوبارہ اس کی جگہ پر رکھا گیا، پھر میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، میں اس پر سوار ہوا۔ ناظرین، اس جانور کا نام براق تھا۔ براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی اور مختلف مشاہدات کیے، ان میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر 3 مقامات پر نمازیں پڑھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی، پھر عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ نے طیبہ یعنی مدینہ پاک میں نماز پڑھی ہے، اسی کی طرف آپ کی ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھ لی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے جہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ نے بیت اللحم میں نماز پڑھی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے رستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت دیکھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، حضور بڑھے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ کو پکار کر کہا، ہلم یا محمد، یعنی اے محمد ادھر آئیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور بڑھے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا، انہوں نے آپ کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر، یعنی اے اول آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور ان کے سلام کا جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔
اس کے بعد مسلسل 2 جماعتوں پر گزر ہوا تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کے پاس آئے اور وہاں اپنی سواری باندھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے براق کو اسی حلقے میں باندھا جہاں انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، پھر مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعتیں پڑھی، پھر باہر نکلا تو بخاری شریف کی روایت کے سچ میں کتنا اچھے سے سمجھایا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رکھا ہے کہ کس طریقے سے وہ ہے، بہت سارے لوگ تھے بھوکے سے، ان کے پاس کھانا نہیں تھا تو وہ بول رہے تھے کہ ہم اس وقت مطلب جو اونٹ ہوتے ہیں اس اونٹ کو ذبح کر دیتے اور ہم اسے مطلب کھا لیں گے، تو پھر وہ نہیں ہوا تو جتنے بھی لوگ تھے ان کے پاس تھوڑا تھوڑا کھانا تھا، وہ سب اپنا کھانا لے کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے پہ برکت کی اور بہت سارا کھانا بن گیا، مطلب بہت سارا کھانا بڑھ گیا، جس کی وجہ سے وہاں کے سارے لوگوں نے کھانا کھایا اور کافی کھانا بچ بھی گیا۔ اور اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ کیسے گھی کو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا، پھر جب وہ گھر پہ واپس جو آئی تھی وہ لے گئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھی دینے آئے تھے، لیکن جب وہ گھر پہ جا کے دیکھی کہ گھی تو پورا ٹپک رہا ہے، تو پھر جو ان کے ساتھ تھے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی دیکھے پوچھنے کے لیے کہ آپ کو گھی ملا تھا، تو انہوں نے بولتا ہاں جیسا آپ نے بولا تھا انہوں نے ویسے ہی کیا، تو مطلب یہ بولے کہ خدا کی رحمت ہے، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ یہ سب اوپر والے کی رحمت ہے، آخرکار آپ نے ہمارے لیے اتنا اچھا کیا تو اوپر والے کی آپ پہ رحمت ہوئی ہے۔ اور اس میں کیسے بتایا گیا کہ جو جبرائیل تھے جب انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور وہ اٹھا کے لے گئے تو ان کا جو دل ہے ان کے دل کو نکال کے زمزم کے پانی سے دھویا، پاک کیا، اور پھر ان کو گھوڑے پہ بیٹھایا، گھوڑے ان کا نام یاد نہیں بتایا تھا لیکن یہ نام بول گئی ہوں، اور پھر وہ ان کو لے کے چلے گئے، پھر وہ جس جگہ پہ اترے تھے ان سے پوچھا کہ آپ نے جہاں پہ نماز پڑھی تھی اس جگہ کے بارے میں بتایا، جو کافی اچھا لگا تھا، بہت ہی اچھا ایکسپلین کر کے بتایا ویڈیو میں، بہت ہی اچھا لگا۔ تو آپ لوگ بتانا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا، آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہے تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کرنا مت بھولنا، بیل آئیکن پہ کلک کر دینا جس سے آنے والی ساری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔